Assalamu alaikum. Welcome to another lecture of MGT 681 Applied Marketing Strategies. आज हम लेक्चर 22 पे बात करेंगे. हम लेक्चर 21 में और 20 में हम लोगों ने प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को देखा था. प्रोडक्ट का हम लोगों ने ये भी कहा था कि एक डोमिनेंट कंपोनेंट जो है वो सर्विसेज हैं, और आज हम सर्विसेज को देखेंगे. सर्विसेज के क्या डायनामिक्स हैं और उसमें कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस प्रोडक्ट स्ट्रेटजी रिलेटिंग टू सर्विसेज आंसर करने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. दिस इज अगेन द थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट of our brief course outline, and we are going to discuss today designing and managing services. The lecture agenda, आज हम किन सवालों के जवाब तलाश कर रहे हैं. Number one is how we define and classify services and how do they differ from goods. हम distinction करना चाह रहे हैं. What is service and what is good. एक proper definition के साथ हम start करेंगे कि सर्विस है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, हम किसको सर्विस कहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम सर्विस कह सकते हैं. देन व्हाट आर द न्यू सर्विस रियलिटीज. क्या किस तरह सर्विसेज चेंज हुई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. हम क्या देखते हैं कि सर्विसेज में कौन कौन सी चीज़ें किस तरह बदली हैं. देन हाउ कैन वी अचीव एक्सीलेंस इन सर्विस मार्केटिंग. हम सर्विस मार्केटिंग में एक्सेलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को भी देखेंगे. हाउ कैन वी इम्प्रूव सर्विस क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. एंड हाउ कैन गुड्स मार्केटर्स इम्प्रूव कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज. हम लोगों ने ये भी देखा था कि बहुत सारे गुड्स सिर्फ गुड्स ही नहीं होते, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं जो ओवरऑल मार्केट ऑफरिंग को मोर अट्रैक्टिव बनाती हैं. तो हम वो भी देखेंगे कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. Now let's start the lecture proper. हम लोग पहले अपने फंडामेंटल क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, दैट व्हाट इज सर्विस. सर्विसेज की हम लोगों ने एक डेफिनेशन दी है. लेट्स रीड इट आउट. और जो हम हमेशा से हर डेफिनेशन के साथ करते हैं उसका तिया पांचा एक करेंगे और उसको फ्रेगमेंट्स में समझने की कोशिश करेंगे और फिर एक ओवरऑल मीनिंग जो है उसको डिसाइफर करेंगे. देन व्हाट इज सर्विस. The first question we have, a service is any act of performance that one party can offer. सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि it is an act of performance. It is whereby you offer somebody to perform an act. Service is इसका मतलब हम आगे समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स कंप्लीट द डेफिनेशन फर्स्ट. A service is an act of performance that one party offers to another party that is essentially intangible and does not result in ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. So सबसे पहली बात जो हम लोगों ने इसमें की कि सर्विसेज जो है एक ऑफर है. हम लोगों ने जो पहली बात इस चीज में देखी है, इस डेफिनेशन में देखी है, वो ये है कि सर्विसेज जो हैं दे आर एन फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर एन ऑफर फ्रॉम वन पार्टी. यानी कि हम सर्विसेज ऑफर करते हैं, एक मार्केट ऑफरिंग करते हैं. यानी कि हम किसी को ये कहते हैं कि हम आपके लिए एक एक्टिविटी, एक एक्ट परफॉर्म कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑफर इट टू सम पार्टी इन द मार्केट. दे शुड बी एसेंशियली टेंजिबल और डज नॉट रिजल्ट इन ओनरशिप. यानी कि जब हम किसी को कोई गुड देते हैं तो गुड्स में हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन है. जब मैं किसी को से 500 रुपए का ये पेन दूंगा तो इसमें ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम मी टू अनदर पर्सन. पहले मैं ये मार्केट में ऑफर करूंगा, जैसे सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं मार्केट में, इसी तरह मैं ये मार्केट में पेन ऑफर कर रहा हूँ. कोई बंदा मुझसे खरीदता है तो मैं ये उसको दे दूंगा.
اب آئی ڈونٹ ہیو دا پراپرٹی ان دس پین، یعنی کہ میں اب اس کا مالک نہیں رہوں گا، اونرشپ اس کی ٹرانسفر ہو جائے گی. سروسز کے کیسز میں ایسا نہیں ہوتا. سروسز کے کیسز میں اونرشپ ٹرانسفر نہیں ہوتی. سروسز کے کیسز میں وداؤٹ اونرشپ ٹرانسفر آپ کسی کو کچھ پیسوں کے عوض ایک ایکٹیویٹی پرفارم کر کے دیتے ہیں. اب اس ایکٹیویٹی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹ شوڈ بی اسینشلی انٹینجیبل، یعنی کہ اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہونی چاہیے. اٹس پروڈکشن مے بی اور مے ناٹ بی ٹائڈ ٹو اے فزیکل پروڈکٹ، یعنی کہ اس کی جو پروڈکشن ہے ضروری نہیں ہے کہ کسی فزیکل پروڈکٹ کے ساتھ ٹائڈ ہو. یہ وداؤٹ اینی فزیکل پروڈکٹ بھی ڈلیور کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کہ ایسی سروسز کی جس کے لیے فزیکل پروڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل ٹیک این ایگزامپل آف سائیکو تھراپی. آپ ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے سائیکولوجیکل جو پرابلمس ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. دس از آل سائیکو تھراپی. اسی طرح سے اگر آپ کسی ٹیچر کے پاس پڑھنے جاتے ہیں تو دس از آلسو a kind of service which does not require any product. So essentially it should be intangible. It may or may not require a product for the production, and at the same time it is offered in the market, and it does not result in any what you say transfer of ownership. سو ایسی تمام چیزیں جو اس کرائیٹیریا پہ پوری اتریں گی ان کو ہم سروسز کہیں گے. آگے چلتے ہیں. اب ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ سروسز کی امپورٹنس کیا ہے. ایز دا ٹائٹل سجیسٹس سروسز آر ایوری ویئر. ایوری ادر تھنگ از سروس. فار ایگزامپل ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں، جو میں اس وقت آپ کو پڑھا رہا ہوں، دس از اے سروس. آپ پاکستان آرمی ایک سروس پرووائڈ کر رہی ہے، دیٹ از ڈیفینس. گورنمنٹ آپ کو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے جیسے ٹیکس کلیکشن، ریونیو مینجمنٹ، پالیسی میکنگ، لا میکنگ. یہ تمام سروسز ہیں. آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے ہاسپٹلز، دے آر آل سروس بیسڈ انڈسٹریز. اسی طرح آپ کے میوزیمز، آپ کے امیوزمنٹ پارکس، آپ کے سنیماز، دے آر آل سروس based industries and service based products. So services ہم دیکھتے ہیں کہ they have become a dominant part of our gross national product or gross domestic product. GNP اور GDP جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو GDP اسپیسیفکلی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا میجر پورشن جو ہے that is services، یعنی کہ 54% of our total GDP is based on services. ہم جو سروسز مختلف طریقوں سے اکانومی میں پرووائڈ کرتے ہیں. جس طرح ہم ڈیولپڈ اکانومیز کی طرف جاتے ہیں تو سروسز آر اکاؤنٹنگ فار 70-75% آف دا ٹوٹل اکانومی. یعنی کہ سروسز آر بیکمنگ اے ڈومیننٹ پارٹ آف your economy, of your GDP. آپ یوں دیکھیے کہ انٹرنیٹ سروسز جو آپ استعمال کرتے ہیں، یا ٹیلی فون سروسز جو آپ استعمال کرتے ہیں، یا موبائل سروسز آپ جو استعمال کرتے ہیں، they are becoming a dominant part of our life and they are all services. So جیسے کہ میں نے اپنے پریویس لیکچر میں بارہا دفعہ کہا ہے کہ سروسز آر پروڈکٹس، لیکن اس کی امپورٹنس کی وجہ سے، اس کی سگنیفیکنس کی وجہ سے، اینڈ انکریزنگ سگنیفیکنس، یہ بھی نہیں کہ کم ہو رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو ڈفرینٹ کلاسیفائی کرتے ہیں. سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ایکسپلور کہ جب ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں اور سروسز کی بات کرتے ہیں تو ہم کیسے سروسز کو مارکیٹ کرتے ہیں، کیسے سروسز کو اسٹریٹجائز کرتے ہیں، اور سروسز کے بارے میں جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے. Now starting with
کیٹیگریز آف سروس مکس. جو سروس مکس ہے اس میں کون کون سی کیٹیگریز ہیں. ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے جب ہم پروڈکٹ کی یا کسی بھی چیز کی کیٹیگریز ڈیفائن کر دیتے ہیں. دس از کائنڈ آف اے ہیومن نیچر, اور ہمیشہ سے ہم لوگوں نے یہ کیا. تو اس لیے کیونکہ ہم نے پروڈکٹس کی کیٹیگری بھی ڈیفائن کی تھی, اس لیے سروسز کی بھی ہم کیٹیگری ڈیفائن کریں تاکہ ہم لوگوں کو ہر کیٹیگری کو ایزیلی اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا اور اس کے مطابق مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کیسی ہوں گی, اس کی پروڈکٹ کی جو ڈائنامکس ہیں اور پروڈکٹ کی جو ڈفرینٹ فنکشنالٹیز ہیں, اس کی اورینٹیشن ہے, اس کو سیٹ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی. سو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پروڈکٹ کی جو کیٹیگری ہے, دیٹ از ڈیوائڈیڈ انٹو 5 میجر کیٹیگریز. نمبر 1 از پیور ٹینجیبل گڈس, یعنی کہ وہ چیزیں جو بالکل گڈس کی حالت میں ہیں, اس کے ساتھ کوئی سروسز نہیں ہے. دا بیسٹ ایگزامپلز آر کموڈیٹیز, ویٹ ہے, رائس ہے, کاٹن ہے. These are all pure goods. Then goods with accompanying services. ایسے گڈس جس کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی سروسز بھی انکلوڈ ہوں, جیسے کہ اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں, گاڑی از اے میجر پورشن, اس کے ساتھ آپ کو آفٹر سیل سروسز, repair and maintenance services. These are small things as compared to the overall purchase. تو these can be goods with accompanying services. Then hybrids, جس میں equal portion ہوتا ہے services کا بھی اور goods کا بھی. The examples could be, for example, if you purchase food, تو اس کے ساتھ جو آپ کو different services ایک ریسٹورینٹ میں provide کی جاتی ہیں. In some restaurants, they are equally priced. You are paying equal amount of money for the food and the ambience. کچھ کیسز میں جو سروسز ہیں they become a major portion, but most of the times when you are dining in, تو they are charging you for both the food as well as the ambience. کچھ جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہی کھانا ایکسپینسو مل رہا ہے because they are charging you for the ambience as well and the food quality, ingredients کس قسم کے استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے کھانے میں. So they can be termed as hybrids. Then service with accompanying goods. Services with accompanying goods کا مطلب یہ ہے کہ service is a major portion اور اس کے ساتھ accompanying goods ہو سکتے ہیں. For example, آپ air travel کر رہے ہیں. air travel میں آپ کے پاس major portion جو آپ نے جس کے لیے پے کیا ہے, that is the service that you are using, that is the air travel. اس کا آپ نے ٹکٹ خریدا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو جہاز میں کچھ وہ فوڈ سرو کرتے ہیں, that is a good. تو this is a kind of a service with the accompanying goods. Then pure services. Pure services وہ ہیں جس میں کوئی accompanying good نہیں. For example, پاکستان آرمی جو آپ کو سروس پرووائڈ کر رہی, that is a pure service. That is defense. Then again, جیسے میں نے کہا سائیکو تھراپی, this is a pure service. آپ کو کچھ اس میں مل نہیں رہا, کچھ کوئی گڈ آپ کو نہیں دیا جا رہا, but it is a pure service. So this is the categorization of service. That means from pure good to pure services. Now moving forward, we have service distinctions. Service distinctions, this is further to classify service. ہم لوگ صرف ایک ہی طریقے سے سروس کو کیٹیگرائز نہیں کرتے, بلکہ ہمیں فردر کلاسیفیکیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے. These distinctions or these classifications will help us to further identify کہ اس سروس کے کیا ڈائنامکس ہیں. تو بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, بہت ساری ڈسٹنکشنز ہیں. فار ایگزامپل اکوپمنٹ بیسڈ اور پیپل بیسڈ, یعنی کہ سروسز کچھ ایسی ہیں جو اکوپمنٹ بیسڈ ہوتی ہیں, کچھ ایسی ہیں جو پیپل بیسڈ ہوتی ہیں.
جس میں آپ کو لوگ ریکوائرڈ ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ اکوپمنٹ بیسڈ سروسز کی بات کر رہے ہیں تو آٹومیٹڈ ٹیلر مشینز جس کو آپ ATMs کہتے ہیں, دس از این اکوپمنٹ بیسڈ سروس. آپ کو بینک پیسے دے رہا ہے لیکن آپ کو ایک مشین سے جا کے پیسے لینے پڑتے ہیں. اس کے برعکس پیپل بیسڈ سروسز میں جیسے جینیٹوریل سروسز ہیں, جیسے کہ ہیئر کٹنگ سروسز ہیں, آپ کسی باربر کے پاس جاتے ہیں تو جو سروسز آپ لے رہے ہیں دیٹ از پیپل بیسڈ. دین سروس پروسیسز ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ جو سروسز ہیں وہ ڈیلیور کیسے کر رہے ہیں. بہت سارے ایک ہی سروس بہت ساری کمپنیز ڈفرینٹ طریقے سے ڈیلیور کرتی ہیں. فار ایگزامپل آپ اگر if you want to dine out, آپ کیفیز میں جا سکتے ہیں, آپ ریسٹورینٹس میں جا سکتے ہیں, آپ فائن ڈائننگ ریسٹورینٹس میں جا سکتے ہیں, آپ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس میں جا سکتے ہیں. essentially you are dining out. Services is you are eating out of home, لیکن ڈفرینٹ ڈیلیوری پروسیسز ہیں. فائن ڈائننگ میں آپ کو ویٹرز آ کے سرو کر رہے ہیں, فاسٹ فوڈ میں آپ اپنا کھانا خود لے کے جا رہے ہیں, ریسٹورینٹس میں کھانے کے جو طریقہ ہے, جو کھانے کے مینرزم ہے وہ ذرا کیجول ہے. فائن ڈائننگ میں یو آر اسٹیکنگ ٹو ایوری ٹیبل مینر دیٹ یو نو آف. یو آر یوزنگ یور فورک اینڈ نائف ویل, یو آر یوزنگ the right glass for the right drink, right plate for the right food. So فرق جو ہے سروس ڈیلیوری پروسیس میں ہے. دین کلائنٹ پریزنس ریکوائرڈ اور ناٹ. بہت ساری ایسی سروسز ہیں جس میں کلائنٹ پریزنس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے, کچھ میں ریکوائرڈ نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ نے اپنی گاڑی ٹھیک کروانی ہے, آپ اپنی گاڑی کسی میکینک کے پاس جا کے کھڑی کرتے ہیں اور وہ ٹھیک کر کے آپ کو واپس کر دیتا ہے. یو آر ناٹ ریکوائرڈ دیئر if you don't trust your mechanic, that is another question, but you are not required there. Then client presence کچھ سروسز میں ریکوائرڈ ہوتی ہے. فار ایگزامپل جب ہم بات کرتے ہیں برین سرجری کی یا ہارٹ سرجری کی, کلائنٹ کے بغیر ہارٹ سرجری نہیں کی جا سکتی, سو کلائنٹ کی پریزنس ضروری ہے. تو سروسز میں ہم اس طرح بھی ڈسٹنکشن کر سکتے ہیں. دین پرسنل نیڈس ورسز بزنس نیڈس, کہ جو سروس پرووائڈ کرنی ہے وہ کسی پرسنل نیڈ کے لیے یا پرسنل سروسز ہیں یا بزنس سروسز ہیں. پرسنل سروسز جیسے کہ باربر کی سروسز ہیں یا گھر کی کوئی آپ کی چیز ہے اس کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی سروسز ہیں. بزنس سروسز آن دا ادر ہینڈ بڑی بڑی سروسز ہیں جیسے لاجسٹکس کی سروسز ہیں, جیسے سپلائی پرچیزنگ ایجنٹ کی سروسز ہیں, جیسے فیکٹری جو آپ کی آؤٹ لیٹس ہیں ان کی مینجمنٹ کی سروسز ہیں. دیز آر آل سروسز دیٹ کین بی کیٹیگرائزڈ بیسڈ آن پرسنل, یعنی کہ کنزیومر سروسز اینڈ بزنس سروسز. دین آبجیکٹیوز اینڈ اونرشپس. آبجیکٹیوز اینڈ اونرشپس بھی سروسز کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کی سروسز کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. کیا یہ فار پروفٹ ہے یا ناٹ فار پروفٹ ہے, یعنی کہ کیا آپ بزنس جو بھی آپ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں وہ منافع کے لیے, نفع کے لیے, یا نو پروفٹ نو لاس پہ آپ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل بہت ساری NGOs ہیں جو اپنی سروسز پرووائڈ کرتی ہیں ود نو پروفٹ اینڈ نو لاس. گورنمنٹ اپنا کام جو ہے نو پروفٹ نو لاس پہ کرتی ہیں. تو آپ اپنے سروسز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف آبجیکٹیوز اینڈ دین آن دا بیسس آف اونرشپ, کہ آپ کی جو سروسز ہیں اس میں اونرشپ کا کیا عمل دخل ہے, کیا آپ کی سروسز سے کوئی اونرشپ میں چینج آ رہا ہے یا نہیں. دیز آر دا ڈسٹنکشنز جس کی بیسس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس قسم کی سروس ہے. اونرشپ کے معاملے میں میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ اونرشپ دو قسم کی ہو سکتی ہے. ہم لوگوں نے اپنی ڈیفینیشن میں کہا تھا کہ اونرشپ کبھی بھی ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے, اسی کو ہم سروس کہتے ہیں.
یہاں پہ اونرشپ سے مراد ہماری پبلک یا پرائیویٹ اونرشپ ہے، یعنی کہ کیا جو سروس ہے وہ پبلکلی اونڈ ہے یا پرائیویٹلی اونڈ ہے، یعنی کہ کیا وہ کوئی گورنمنٹ سروس پرووائڈ کر رہی ہے یا پرائیویٹلی اونڈ کمپنی جو ہے وہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے. بہت ساری سروسز ہیں جو آپ گورنمنٹ سے بھی لے سکتے ہیں اور پرائیویٹ کمپنی سے بھی لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ پوسٹل سروسز کی بات کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان پوسٹ سے اپنا لیٹر بھیج رہے ہیں تو دیٹ از اے پبلکلی اونڈ سروس، یعنی کہ گورنمنٹ وہ سروس پرووائڈ کر رہی ہے. لیکن اگر آپ ٹی سی ایس یا یو پی ایس سے یا لیپرڈ سے کوریئر سے آپ اپنا سے لیٹر بھیج رہے ہیں تو دین یو آر یوزنگ اے پرائیویٹلی اونڈ سروس. سو سروسز کو ہم لوگ اس طرح بھی کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور بات جو ہم لوگ اس ڈسٹنکشن کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیوز اور اونرشپ کا جو مکس ہے وہ نئی سروسز کے ڈائنامکس کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے. فار ایگزامپل میں نے کہا آبجیکٹیوز یہ ہو سکتے ہیں فار پروفٹ اور ناٹ فار پروفٹ، اور اونرشپ پرائیویٹ یا پبلک ہو سکتی ہے. تو آپ ان کے ڈفرینٹ مکس کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ناٹ فار پروفٹ سروس اونڈ بائی پرائیویٹ کمپنی اور پرائیویٹ وینچر. فار ایگزامپل بہت ساری این جی او ہیں جو پرائیویٹلی اونڈ ہیں ہوتی ہیں وچ از این جی او اسٹینڈ فار نان گورنمنٹ آرگنائزیشن. سو بہت ساری سروسز جو این جی اوز کی ہیں دے آر پرائیویٹلی اونڈ بٹ دے آر ناٹ فار پروفٹ. ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر مینی سروسز وچ آر پبلکلی اونڈ، یعنی کہ گورنمنٹ ہے، اینڈ دے آر فار پروفٹ. فار ایگزامپل بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ چلاتی ہے جو فار پروفٹ سروسز پرووائڈ کرتا ہے. یہ ڈسٹنکشنز جو ہیں اگر ہم اس کے ڈفرینٹ مکس کریٹ کریں گے تو ہم لوگوں کو اس سروس کے ڈائنامکس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، یعنی کہ یہ کیسے اپنے انوائرمنٹ سے افیکٹ ہوگی، کیسے کسٹمر اس کو پرسیو کرے گا، کسٹمر کو یہ مارکیٹ کیسے کرنی. تو یہ ان سب چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم لوگ اس طرح کی ڈسٹنکشنز کرتے ہیں. Now, what I wanted to discuss at this point is the continuum of evaluation for different types of products. ہم جب پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو یاد ہے میں نے آپ سے کسی لیکچر میں ایک کنٹینیوم کا ذکر کیا تھا جس میں ایک سائڈ پہ پیور سروسز تھیں اور دوسری سائڈ پہ پیور گڈس تھے. اس کنٹینیوم کا ذکر کیا تھا. آج ہم اسی کنٹینیوم کی ایک انہینسڈ فارم دیکھ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کنٹینیوم کو ہم دیکھیں تو ہم لوگ اصل میں ایویلیویشن دیکھنا چاہتے ہیں پروڈکٹس کی، کہ پروڈکٹ کو ایویلیویٹ کیسے کیا جاتا ہے. اگر ہم اس کنٹینیوم کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اس کنٹینیوم کے یہ جو اندر ہم لوگوں نے دو بیل شیپ کے کروز دکھائے ہیں. ایک میں ہم لوگ ایک کو کہہ رہے ہیں موسٹ گڈس اینڈ دا ادر از کالڈ موسٹ سروسز. اچھا، ہم لوگوں نے جب اس ڈائیگرام کو ہم جب دیکھیں گے تو ہم لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم لوگ اس میں ایویلیویشن کرنے کی کوشش کریں ڈفرینٹ پروڈکٹس کی. کن بیسس پہ کریں گے وہ میں ابھی ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا، لیکن لیٹس جسٹ سی ڈفرینٹ پارٹس آف دس ڈائیگرام. اس ڈائیگرام میں جو کنٹینیوم ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، دیٹ از کلودنگ، اور یہاں پہ ختم ہوتا ہے which is medical diagnosis. جب ہم جیسے جیسے اس سائٹ پہ جا رہے ہیں تو ہمارا سروس پورشن انکریز کر رہا اور گڈس پورشن ڈیکریز کر رہا. اور اس سائٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمارا گڈس پورشن انکریز کرتا ہے اور سروس پورشن ڈیکریز کرتا ہے. یعنی کہ یہ بالکل ویسا ہی کنٹینیوم ہے. یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں
جیسا ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا. لیکن اس کانٹینیوم پہ ہم لوگ اس کانٹینیوم کو پروڈکٹ کی ایویلیویشن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس سائڈ پہ کہہ دیتے ہیں ایزی ٹو ایویلیویٹ اور اس سائڈ کو کہہ دیتے ہیں ڈیفیکلٹ ٹو ایویلیویٹ. یعنی کہ جو پیور سروسز ہیں وہ ڈیفیکلٹ ٹو ایویلیویٹ ہوتی ہیں اور جو ایزی ٹو ایویلیویٹ ہیں وہ گڈس ہوتے ہیں. اس کی وجہ بھی ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. پہلے ان دو کروز کو دیکھ لیجئے. اس کرو میں آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے ہم اس طرف موو کرتے جا رہے ہیں تو ہماری گڈس جو ہے وہ انکریز کرتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کرو نیچے کی طرف جا رہا ہے اور اسی طرح یہ دونوں کروز ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ پہ جس کو ہم سے پوائنٹ ایکس کا نام دے دیتے ہیں. اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ پوائنٹ ایکس ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس 3 کوالٹیز ہیں 1 2 and 3. 1 is high in search qualities, 2 is high in experience qualities and 3 is high in credence qualities. اچھا یہ اس سے کیا مطلب کیا ہے ہمارا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کچھ چیزیں ہوتی ہیں which are اگر ہم یہ دیکھ لیں تو یہ تمام چیزیں they are high in search qualities. ہائی ان سرچ کوالٹیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو اٹھائیں گے ان کو پرکھیں گے اس کو ٹٹولیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ آپ کو اچھی لگتی ہے یا نہیں اچھی لگتی. یعنی کہ دے ہیو فزیکل ایگزسٹنس. فزیکل ایگزسٹنس کی وجہ سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ پروڈکٹ چاہیے یا نہیں. فار ایگزامپل یہ جو پین میرے ہاتھ میں ہے اس کو میں دیکھ سکتا ہوں, اس کو ٹچ کر سکتا ہوں, اس کو فیل کر سکتا ہوں, اس کی رائٹنگ کو چیک کر سکتا ہوں کہ یہ کیسا لکھتا ہے. These are products which are called high in search qualities. یعنی کہ اس کو سرچ کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیسا ہے. تو اس کانٹینیوم پہ ہم یہ دیکھیں کہ کلودنگ, جولری, فرنیچر, houses, automobiles, these are considered to be high in search qualities. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ گاڑی کو چلا کے دیکھ سکتے ہیں, اس کی فیول اکانومی چیک کر سکتے ہیں, ٹیکسچر کیسا اس کے اندر لیدر کا استعمال ہوا ہے, پینٹ کی فنش کیسی ہے, ایرو ڈائنامکس کیسے ہیں, شیپ کیسی ہے, کیا کیا فیچرز اویلیبل ہیں, یہ سب چیزیں آپ دیکھ کے گاڑی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمارا یہ پوائنٹ ایکس ہے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک اسپیسیفک کلاس ہے پروڈکٹ کی which are high in experience qualities. یعنی کہ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جس کو جب تک آپ خریدیں گے نہیں, ایکسپیرینس نہیں کریں گے, تب تک آپ یہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ اچھی ہیں یا آپ کے لیے بری ہیں. یعنی کہ آپ صرف ان کو سرچ کر کے نہیں دیکھ سکتے, آپ ان کو ٹٹول کے نہیں دیکھ سکتے, ان کو ٹچ کر کے نہیں دیکھ سکتے, بلکہ آپ کو ان پروڈکٹس کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے. ناؤ لیٹس کم بیک ٹو دا سگنیفیکینس آف پوائنٹ ایکس. Point X is the point where these two curves are meeting. اور یہاں پہ جو بھی products لائے کرتے ہیں they are the products which are hybrid products. یعنی کہ they have equal amount of say services and goods portion. So اس میں included ہیں restaurant meals, vacations, hair cuts, child care. یہ وہ چیزیں ہیں جب تک آپ ان کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے آپ اس کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے. Now when we move forward from point X towards this point which I say is X dash, تو ہم جب اس طرف موو کرتے ہیں تو سروسز آپ کی ڈومیننٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان پروڈکٹس کو ہم کہتے ہیں ہائی ان کریڈنس کوالٹیز. کریڈنس کوالٹیز وہ کوالٹیز ہیں جو آپ خریدنے کے بعد ان کوالٹیز کو تب بھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یعنی خریدنے کے بعد, یوز کرنے کے بعد, ایکسپیرینس کرنے کے بعد بھی آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ whether it was good or whether it was bad. فار ایگزامپل اگر آپ نے ہارٹ سرجری کروائی ہے,
ہارٹ سرجری ایک ایسی چیز ہے, یو ڈونٹ نو ویدر اٹ واز گڈ. آپ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ اب مجھے تکلیف کم ہو رہی ہے تو مے بی اٹ از گڈ, لیکن اس کی کوالٹی کا اندازہ لگانا یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ایدر یو آر اے ہارٹ اسپیشلسٹ, تو شاید آپ کسی حد تک اس چیز کا اندازہ کر سکیں. اسی طرح لیگل سروسز ہیں, اسی طرح آپ کی میڈیکل ڈائگنوسز ہیں, آپ کو کیا بیماری ڈائگنوز کی جاتی ہے, کتنی ایکوریٹلی ڈائگنوز کی جاتی, اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے. اسی طرح لیگل سروسز ہیں, روٹ کینال, یعنی کہ جیسے میں نے روٹ کینال جو آپ دانت کی کرواتے ہیں, اسی جیسے میں نے ہارٹ سرجری کے بارے میں کہا, انلیس یو آر این ایکسپرٹ ان دیٹ فیلڈ, بڑا مشکل ہے اس چیز کا اندازہ لگانا کہ آپ کو جو سروس ملی ہے وہ سروس اسپیسیفکیشن کے اکارڈنگلی ہے یا نہیں ہے. So these services are called high in credence qualities. Now moving forward, ہم سروسز کی ڈسٹنکشن کی بات کر رہے ہیں تو کچھ کریکٹرسٹکس ہیں سروسز کے جن کی انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے if you are creating a strategy for launching a service. First is intangibility, inseparability, variability and perishability. Let's look into these one by one. First is your intangibility. انٹینجبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ سروسز آر انٹینجبل. سروسز آپ کسی کو جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنی 5 سینسز سے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سروسز کیسی ہیں, اچھی ہیں, بری ہیں, آپ کو وہ سروس اچھی لگے گی یا نہیں لگے گی. سو دیز آر پروڈکٹس وچ آر لو ان سرچ کوالٹیز and high in credence qualities. So services کے بارے میں یہ اندازہ لگانا کہ وہ اچھی ہیں یا بری ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے. So marketers ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ intangibility کے فیکٹرز کو اوور کم کر سکیں. That is physical evidence and presentation. آپ physical evidence and presentation سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو intangible فیکٹر ہے اس کو tangible بنا سکیں. ان کو tangible بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کنزیومر کو کچھ ایسی ہنٹس دی جا سکیں جس سے وہ اندازہ لگا سکے کہ کوالٹی کا معیار کیا ہے. نمبر 1 از پلیس. کس جگہ پہ آپ وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, فزیکل ایمبینس کیسا ہے, لے آؤٹ کیسا ہے, سروس فیکٹری یعنی کہ جہاں پہ سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ اس کا اوور آل سروس اسکیپ کیسا ہے, ادھر کتنی کنوینئنٹلی آپ کو مٹیریلز مطلب جو بھی چیز آپ کو سروس کی پروڈکشن کے لیے کنزیومر کو چاہیے وہ اویلیبل ہے. فار ایگزامپل آپ TCS پہ جاتے ہیں اور سروس پروڈکشن کے لیے آپ نے ایک خط پوسٹ کرنا ہے. سروس پروڈکشن کے لیے آپ کو انویلپ کی ضرورت ہے. اگر انویلپ ایزیلی ایکسیسیبل نہیں ہے اور ڈیسک جہاں پہ انویلپس پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے یا پین نہیں ملتا یا انویلپس آؤٹ آف اسٹاک ہوئے ہیں تو اٹ ول کریٹ اے نیگیٹو امپریشن. سو ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس جگہ کا ایمبینس اکارڈنگ ٹو کسٹمر نیڈس ڈیزائن کریں. The next thing is people. ہمیں دوسری چیزیں اگر ہم سروس کو ٹینجبلائز کرنا چاہتے ہیں, اس کو ٹینجبل بنانا چاہتے ہیں اور ایک پریزنٹیشن دینا چاہتے ہیں, دیٹ از پیپل. آپ کے لوگ کتنے ویل ٹرینڈ ہیں, آپ کے لوگ کتنے کنزیومر کے ساتھ انگیج کرتے ہیں, سروس ڈیلیوری میں کتنا وہ انتھیوزیاسٹکلی کسٹمر کو ہیلپ کرتے ہیں, کسٹمر کو انٹرٹین کرتے ہیں, اس کو اٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ بھی سروس کی کوالٹی کو اور سروس کو کی جو انٹینجبلٹی ہے اس کو کسی حد تک کم کرنے میں مدد دیتا ہے. دین اکوپمنٹ, آپ کے پاس کس قسم کا اکوپمنٹ ہے اس سے آپ کی ایفیشنسی ڈپیکٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو آپ کی اگر ایک بینک کے لے آؤٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹیلر مشینز کہاں کہاں لگی ہوئی ہیں, اگر کوئی سیلف سروس ہے تو اس کی مشینز کہاں لگی ہوئی ہیں.
فار ایگزامپل اگر آپ کسی سے ہوٹل میں جا رہے ہیں تو سیلف چیک ان کی اگر مشینز ہیں تو وہ کہاں لگی ہوئی ہیں. سو اس قسم کی چیزیں کسٹمر کو ہیلپ کرتی ہیں اور یہ بتانے میں مدد کرتی ہیں کہ سروس اسکیپ کیسا ہے اور یہ سروس کی کوالٹی کیا ہے. دین کمیونیکیشن مٹیریل سے آپ یہ اندازہ کر سکتا ہے کسٹمر کہ یہ کس قسم کی سروس ہے. فار ایگزامپل آپ کے سروس سے ریلیٹڈ پمفلیٹس یا پوائنٹ آف سیلز پہ انفارمیشن یا ڈسپلیز جو ہیں وہ کیا انفارمیشن ڈپکٹ کر رہے ہیں, کیا انفارمیشن کسٹمر کو پرووائڈ کر رہے ہیں. دیٹ ول آلسو ہیلپ دا کسٹمر ٹو منیمائز دا رسک, اور وہ he or she will be more attracted towards services, کیونکہ services which are high in dense qualities اس میں کسٹمر کو کنفیوژن بہت زیادہ ہوتا ہے کہ کیا یہ مجھے کرنا چاہیے, یہ کیا یہ مجھے یہاں سے سروس لینی چاہیے. تو اس قسم کی چیزیں اس کو ہیلپ کرتی ہیں فائنل ڈیسیجن یعنی پرچیز ڈیسیجن میں. they prove to be instrumental. Then symbols یعنی کہ کمپنی کا لوگو symbolize کرنا چاہیے what company stands for. And the last thing is price. It should be accurately priced. That means it should not be overpriced or underpriced. Price جو ہے this serves as a cue of quality. اگر آپ انڈر پرائز کریں گے تو ہو سکتا ہے کسٹمر یہ سمجھے کہ this is a low quality service. اگر آپ اوور پرائز کریں گے تو maybe it is out of the range of your market or your desired market. So اس کو appropriately price کرنا, that is also an important factor, اور it is an evidence کہ سروس کی کوالٹی کیا ہے. دین ڈائمینشنز فار برانڈ ایکسپیرئنس. یہ کچھ ڈائمینشنز ہیں جو ڈزنی لینڈ کی برانڈ ایکسپیرئنس کی ہیں. اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے جو انٹینجبلٹی کا فیکٹر ہے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. یعنی کہ فار ایگزامپل سینسری, افیکٹو, بیہیویئرل اور انٹلیکچوئل. سینسری کی ایگزامپل لیتے ہیں, جیسے دس برانڈ میکس اے اسٹرانگ امپریشن آن مائی ویژول سینسز اینڈ ادر سینسز. آئی فائنڈ دا برانڈ انٹرسٹنگ ان سینسری ویز. دس برانڈ ڈز ناٹ اپیل ٹو مائی سینسز. یہ کوشچنز ہیں جو آپ کو یا یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو کمپنیز یوز کر سکتی ہیں اپنی سروسز کو امپروو کرنے کے لیے اور سروسز میں گیپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. فار ایگزامپل اگر پیپل سے کہ دس برانڈ ڈز ناٹ اپیل ٹو مائی سینسز, دین یو شوڈ ری تھنک اباؤٹ یور سروس اسکیپ. especially in case of Disneyland, agar Disneyland is all about experience whereby آپ کے جو بچپن کے کارٹون کریکٹرز ہیں دے کم ٹو لائف, ایک فینٹیسی ورلڈ میں لے جاتے ہیں. اگر وہ آپ کو ایک سینسری ایکسائٹمنٹ نہیں دے رہے, دیٹ مینس کہ آپ کو اپنا جو بھی آپ کی سروسز ہیں ان کا لے آؤٹ چینج کرنا پڑے گا. اسی طرح یہ بہت ساری چیزیں ہیں. دس از جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل کہ کیسے ڈزنی لینڈ برانڈ ایکسپیرئنس کو شیپ کرتا ہے آن دا بیسز آف ڈفرینٹ فیکٹرز, تاکہ وہ جو سروس میں انٹینجبلٹی کا فیکٹر ہے اس کو اوور کم کر سکے. دین واٹ وی وانٹ ٹو ڈسکس از انسیپریٹیبلٹی. انسیپریٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سروسز کے کیسز میں کسٹمر کو اور جو آپ کا سروس فیکٹری ہے اس کو بالکل سیپریٹ نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہم نے ایک ایگزامپل لی برین سرجری کی. برین سرجری جو ہے بغیر پیشنٹ کے نہیں کی جا سکتی. سو کچھ کیسز میں یہ بالکل انسیپریٹیبل ہو جاتی ہیں, لیکن بعض کیسز میں آپ اس کو سیپریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہم لوگوں نے کار مینٹیننس کی یا کار ریپیئر کی بات کی, لیکن اس کے لیے بھی
کار کا ہونا بہت ضروری ہے. تو سروسز کی پروڈکشن کے لیے آپ کا کسٹمر کا کسی نہ کسی طریقے سے سروس فیکٹری کے ساتھ انٹریکشن ضروری ہوتا ہے. دیٹس وائی اٹ از کالڈ کہ سروسز ہیو دس innate called service have this intrinsic quality that they are inseparable. Now moving forward, what is more important than inseparability is the variability. Variability سے مراد یہ ہے کہ ایک سروس اگر آپ سروس فیکٹری سے جا کے لیتے ہیں تو اس میں it is all dependent on people who are attending you. For example, آپ ایک سرجری کے لیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سرجری میں جب جائیں تو آپ کی بہت اچھی سرجری ہو, اسی دن آپ کے کسی اور دوست کی اگر سرجری ہے, it might not go very well. Reason being کیونکہ variability is because of the people who are involved in the surgery. آپ کو کسی اچھے سرجن نے آپریٹ کیا اور آپ کے دوست کو کسی فارغ سے سرجن نے آپریٹ کیا. سو ان کیسز میں جہاں پہ ہیومن فیکٹر انوالو ہو جاتا ہے, سروسز میں ویریبلٹی آتی ہے, کیونکہ ہر بندے کا اسکل سیٹ اور اس کی ڈیکسٹیریٹی ان ٹرمز آف اسپیسیفک جاب اس میں فرق ہوتا ہے. ایک سرجن زیادہ اسکلڈ ہو سکتا ہے اور دوسرا اتنا اسکلڈ نہیں ہو سکتا. تو سروسز آر انٹرنسکلی ویریبل. آپ فار ایگزامپل ایک کسی کسٹمر سروس سینٹر پہ جاتے ہیں یا آپ کسی کسٹمر کال سینٹر پہ کال کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ ایک دفعہ کال کریں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے ویری وارملی یو آر ویلکمڈ اور آپ کو فون پہ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے. نیکسٹ ٹائم یو کال اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگے سے کوئی ایسا بندہ ہے جو گھر سے لڑ کے آیا تھا اور آ کے کسٹمر کی کال سن رہا ہے, وہ کال اٹھاتا ہے اور آپ سے بدتمیزی کر دیتا ہے. سو customer services are always variable due to human factor. Now the question is, how do we minimize this variability? Number one is invest in good hiring and training procedures. یعنی کہ آپ اپنی جب ہائرنگ کریں تو ان لوگوں کی ہائرنگ کریں جو سروس اورینٹڈ ہوں, جو کسٹمر سینٹرک ہوں, اور پھر ایسے لوگوں کو ٹرین بھی کریں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کی کسٹمر اورینٹیشن ہے, وہ کسٹمر سینٹرک ہے, he might not perform well if he is lacking certain skills. say product knowledge ہے, ایک سے ہم سپر اسٹور میں جاتے ہیں اینڈ سپر اسٹور میں ایک بندہ شیلفنگ کر رہا ہے اور ہم اس سے جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا سے پروڈکٹ ایکس اویلیبل ہے. اگر اس کے پاس پروڈکٹ نالج نہیں ہے, ہی ڈز ناٹ نو کہ یہ پروڈکٹ ہمارے پاس اسٹاک ہے یا نہیں ہے, ہم یہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں ہیں, تو اس کیس میں کسٹمر ول بی ڈسسیٹسفائیڈ کیونکہ اس کو پراپر سروسز نہیں پرووائڈ کی گئیں. ہو سکتا ہے یو لاسٹ اے سیل بیکاز یو آر ناٹ پراپرلی انفارمڈ. سو ہم لوگوں کو نہ صرف ایسے لوگوں کو ہائر کرنا ہے جو کسٹمر سینٹرک ہوں, بلکہ ایسے لوگوں کو ہمیں ٹرین بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے وی شوڈ ریکروٹ دا رائٹ امپلائیز اینڈ ٹرین دیم ویل. دین ویریبلٹی کو کم کرنے کے لیے وی ہیو ٹو اسٹینڈرڈائز دا سروس پرفارمنس پروسیس تھرو آؤٹ دا آرگنائزیشن. کہ سروسز ڈلیور کیسے کرنی ہے اس کو ہم تھرو آؤٹ دا آرگنائزیشن اسپیسیفائی کر دیتے ہیں. اس چیز کو ہم سروس بلو پرنٹ بھی کہتے ہیں. یعنی کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اگر ایک کسٹمر آئے گا, فار ایگزامپل ہم لوگ ایک ریسٹورینٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں. ریسٹورینٹ کی ایگزامپل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا بلو پرنٹ کیا ہوگا. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ سروس بلو پرنٹ اس طرح سے ہم بتائیں گے کہ جیسے ہی کسٹمر
اپنی گاڑی لے کے ہمارے پریمیسز میں انٹر ہوگا. ویلے جو ہے وہ اس سے greet karega, and he will say that, sir, I will take your car from here, this is your token number, and you can whenever you will be back, I will bring your car back from the parking. This is kind of service script. یعنی جب ہم سروس بلو پرنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم سروس اسکرپٹنگ بھی کرتے ہیں, یعنی کہ ہم لوگوں نے بات کیا کیا کرنی ہے. سے ہم لوگوں نے اس میں 3 باتیں کی کہ میں آپ کی گاڑی یہاں سے پارکنگ میں لے کے جاؤں گا, یہ آپ کا ٹکٹ نمبر ہے, اور آپ جب واپس آئیں گے تو میں آپ کی گاڑی پارکنگ سے لے آؤں گا. یہ 3 انفارمیشن ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ لازمی ہے. دس از کالڈ سروس اسکرپٹنگ. اس کے بعد آپ اس کو بتاتے ہیں کہ دس از دا انٹری وے. انٹری پہ آپ کو پھر گریٹ کیا جاتا ہے اور آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے. دین یو گو ٹو دا کاؤنٹر, اور کاؤنٹر پہ آپ ریسیپشن پہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹیبل چاہیے فار 5 پیپل. جو ریسیپشن پہ جو بھی آپ کا اشر ہوگا دیٹ ول ٹیل یو کہ آپ کو آپ ٹیبل نمبر 26 پہ یا ٹیبل نمبر 27 پہ بیٹھیں. یو ول بی سروڈ ان 2 منٹس. 2 منٹ بعد آپ کے پاس ایک ویٹر آتا ہے جو آپ کو کارڈز دیتا ہے جس کے اندر, یا آپ کو مینیوز دیتا ہے. آپ مینیو سے سلیکٹ کرتے ہیں. ان دا مین وائل وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اسٹارٹر میں کیا لیں گے. آپ اسٹارٹر اس کو بتاتے ہیں. اسٹارٹر ول بی سروڈ. اس کے بعد دے ول لیو یو فار 5 or 10 minutes اور ایز پر یور ڈیزائر. وہ کہتے ہیں کہ سر میں 10 منٹ میں آپ سے آرڈر لوں گا. آپ اس دوران اپنے مینیو دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا پسند ہے. 10 منٹس بعد وہ آپ کا آرڈر لے کے آتا ہے. جب وہ آرڈر لیتا ہے تو ہی اگین ہیز اے سروس اسکرپٹ. وہ کہتا ہے سر وٹ وڈ یو لائک ٹو ہیو, اینڈ یو ٹیل دیم کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے. وہ اس کے سروس بلو پرنٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ ونس دا آرڈر از کمپلیٹ ہی ول ریپیٹ دا آرڈر. وہ آپ کو بتائے گا کہ سر آپ نے یہ چیزیں اس کوانٹٹی میں آرڈر کی ہیں. دین اس کے بلو پرنٹ میں یہ بھی انکلوڈ ہو سکتا ہے کہ سر اس آرڈر کو آپ میں 20 منٹس میں یا 30 منٹس میں سرو کرواؤں گا. اینڈ دس از ہاؤ یو میک اے بلو پرنٹ آف سروس. یعنی کہ کسٹمر کے انٹر ہونے سے لے کے کھانے تک, کھانے کے بعد اس کو کس طرح سی آف کرنا ہے, اس کو کس طرح بل پریزنٹ کرنا ہے, ایوری تھنگ is actually choreographed in terms of services. So service blueprint is an important thing and a good way to streamline the service and reduce the variability. جب آپ کے پاس سروس اسکرپٹ ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس پروسیجرز ہوتے ہیں, تو چانسز آر کہ اب آپ اس ریسٹورینٹ کی کسی اور برانچ میں بھی جائیں گے تو آپ کو اسی طرح سے ڈیل کیا جائے گا. ہاؤ ایور ایگزیکٹلی مطلب ایبسلوٹلی ہم ویریبلٹی کو ختم نہیں کر سکتے, ایون دو یو ہیو اے بلو پرنٹ اینڈ سروس اسکرپٹ ایز ویل. دین مانیٹر کسٹمر سیٹسفیکشن. کسٹمر سیٹسفیکشن کو آپ مانیٹر کرتے رہیں. آپ امپلائیز سجیشنز اینڈ کمپلین سسٹم بنائیں, کسٹمر سروے کریں, کمپیریزن شاپنگ کریں. کسٹمر نیڈز میں ویری ان ڈفرنٹ ایریاز allowing firms to develop region specific customer satisfaction program. یعنی کہ ہم لوگوں کے کسٹمر کی ڈفرنٹ اسپیسیفکیشن ہو سکتی ہیں, ڈفرنٹ ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں, اور اس کے مطابق آپ اپنا سروسز کو ٹیلر کریں. فار ایگزامپل آپ سروسز ایک ریجن میں دے رہے ہیں, سے ریسٹورینٹ میں سروسز دے رہے ہیں. کچھ جگہوں پہ ویلے پارکنگ از ایکسیپٹیبل. سم پیپل لائک ٹو ڈرائیو دیئر اون کار اینڈ دے ڈونٹ ٹرسٹ ادر پیپلز ود دیئر کارز. تو وہاں پہ آپ ویلے سروس نکال دیں, آپ لوگوں کو خود پارک کرنے دیں. سو کسٹمر کے سیٹسفیکشن پروگرامز شوڈ بی ٹیلرڈ اکارڈنگ ٹو دا کسٹمر پریفرنسز. ناؤ یہ ہم لوگوں نے ایک سروس کنٹرول
جو ہے سسٹم دکھایا جس میں آپ انکریزنگ دا کوالٹی کنٹرول. اس میں ہم لوگوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ریسٹورینٹ کے بزنس میں کیسے ہم لوگ سروس بلو پرنٹ کریٹ کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2-3 چیزیں ہم لوگ میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. فرسٹ از دس لائن which is called line of interaction. This is called line of visibility and line of internal interaction. Acha, this is how it happens. Arrive at hotel, give bags to bell person, check in. یہ آپ کا سارا سروس بلو پرنٹ ہے کہ آپ نے کیسے کیسے اس کو لے کے جانا ہے. Then there is line of visibility. Food delivered, deliver bags, process registration, then greet and take bags. یہ ساری چیزیں ہیں لائن آف ویزیبلٹی سے. یعنی کہ وہ لائن جہاں پہ آپ کو بیک سٹیج آپریشن نظر نہیں آتے بلکہ آپ کے فرنٹ پہ جو امپلائیز ہیں وہ آپ سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. دس از کالڈ لائن آف انٹریکشن. دین لائن آف ویزیبلٹی یعنی کہ وہ لوگ جو آپ سے بعد میں آ کے انٹریکٹ کرتے ہیں, جو آپ کا فوڈ جو آپ آرڈر آپ سے لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, دے آر لائن آف ویزیبلٹی. یعنی کہ یہ لوگ آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کو ویزیبل ہوتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے آپ کا فوڈ آرڈر لے رہے ہیں. دین دیر از لائن آف انٹرنل انٹریکشن یعنی کہ وہ لوگ جو ہوٹل میں پیچھے کام کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کے شیفس ہیں جو آپ کا فوڈ پریپیئر کر رہے ہیں, آپ کا رجسٹریشن سسٹم ہے, وہاں پہ جو HR ہے, جو آپریشنز ہے, یہ تمام لوگ جو لائن آف ویزیبلٹی کے پیچھے ہوتے ہیں اور یہ صرف انٹرنلی انٹریکٹ کرتے ہیں, یہ کنزیومر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتے. سو دس از اے کائنڈ آف این ایگزامپل of how you can create a blueprint. Now perishability. Perishability سے مراد ہماری یہ ہے کہ services are the most perishable things. Perishability سے مراد یہ ہے کہ اس کی شیلف لائف کم ہو, اس کو ہم perishable کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ آج کوئی سبزی خریدتے ہیں تو وہ 3 دن بعد یا 4 دن بعد خراب ہو جاتی ہے, then this is a perishable good. لیکن آپ پھر بھی سبزی کو کچھ عرصے تک سٹور کر سکتے ہیں. پیرشبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم لوگ ان پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں جو ہائیلی پیرشبل ہوں, اور سروس سے زیادہ پیرشبل کوئی چیز نہیں ہے, اس لیے کیونکہ سروس کو آپ بالکل سٹور نہیں کر سکتے. سروس آپ جب آپ کو چاہیے تب ہی آپ استعمال کریں گے. سو دس از دا ایکسٹریم کیس آف پیرشبلٹی. جب کوئی چیز پیرشبل ہوتی ہے یعنی کہ جس وقت اس کی ڈیمانڈ ہو وہ اسی وقت سپلائی کی جانی چاہیے, تو اس میں کچھ پرابلمز کریٹ ہو جاتے ہیں. ہم ان پرابلمز کو ڈیمانڈ اور سپلائی سائڈ دونوں سے دیکھیں گے, کیونکہ جو گڈز ہمارے پاس, ہم نے جیسے کہا کہ سروسز آر پیرشبل, دیٹ مینس دے کین ناٹ بی اسٹورڈ, تو اس کی وجہ سے کچھ ہمارے پاس پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سائڈ کے. پہلے ہم ڈیمانڈ سائڈ کے کو دیکھتے ہیں, ڈیمانڈ سائڈ کو ایڈریس کرتے ہیں. ڈفرینشیل پرائسنگ. ہم جب سروسز کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ پیرشبل ہوتی ہیں, یعنی کہ جس وقت آپ کو ایک سروس چاہیے آپ کو اسی وقت ہی سروس فیکٹری میں جانا ہے اور وہ سائمنٹینیسلی آپ کو سپلائی کی جائے گی. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائمز جو ہیں وہ پیک ٹائمز ہوتے ہیں اور کچھ آف پیک ٹائمز ہوتے ہیں. یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل بس ٹائمنگز ہیں یا ٹرین ٹائمنگز ہیں. کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ بڑے بڑے شہروں میں انڈر گراؤنڈ ٹرینز ہیں. تو انڈر گراؤنڈ ٹرینز میں ہوتا اس طرح ہے کہ صبح سویرے جس وقت لوگوں نے آفس جانا ہوتا ہے تو اس وقت بہت رش ہوتا ہے, اور جس وقت وہ آفس سے واپس آتے ہیں تو پھر بھی بہت رش ہوتا ہے, یعنی آفس ٹائمنگز میں بہت رش ہوتا ہے. اور یہ سروسز ہیں, ٹریولنگ سروسز ہیں. سو اس میں پھر ہم ڈفرینشیل پرائسنگ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پیک ٹائمنگز میں ڈسکریج کریں کہ وہ ٹریول کریں. یعنی کہ ہم جب پیک ٹائم کے فیئر اور ہوں گے اور آف
پیک کے اور ہوں گے. آف پیک میں ہم سستا فیئر دیں گے اور جو پیک ٹائمنگ ہے اس میں آپ کا ٹکٹ مہنگا ہوگا. دین نان پیک ڈیمانڈ, یعنی کہ جو نان پیک ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ٹائمنگز ہوتے ہیں جس میں آپ کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, ایکسیس کیپیسٹی ہوتی ہے. ایکسیس کیپیسٹی کے کیس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آف پیک ڈیمانڈ کو اسٹیمولیٹ کریں, یعنی کہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آف پیک ٹائم میں بھی ہماری وہ سروسز استعمال ہوں گی. کمپلیمنٹری سروسز, یعنی کہ ہم ایک سروس کے ساتھ دوسری کسی سروس کو نتھی کر دیتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ if you want this service you have to buy this service as well. And then the reservation systems. ریزرویشن سسٹم سے بھی ہم ڈیمانڈ سائڈ کو بہت حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم پہلے سے جیسے ریسٹورینٹ میں ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ سیٹرڈیز اور سنڈیز کو ریسٹورینٹ میں بہت رش ہوتا ہے, تو یو ہیو ریزرویشن سسٹم جہاں پہ آپ اپنی ٹیبل کو ریزرو کروا سکتے ہیں اور اس کے اپنی ٹائمنگ پہ جا کے اس ٹیبل کو لے سکتے ہیں. سو دس کین بی آلسو اے ہیلپ فل میتھڈ ان سروسز. دین سپلائی سائڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم لوگ اس پیرشیبلٹی کی وجہ سے جو ایک دم سے ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے اور ایٹ ٹائمز بالکل ڈیمانڈ نہیں ہوتی, اس کو مینیج کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم پارٹ ٹائم امپلائیز رکھ سکتے ہیں, یعنی کہ جب ہمارے پاس سے سیٹرڈیز سنڈیز کو رش زیادہ ہوتا ہے تو وی کین امپلوائے پارٹ ٹائم ورکرز جو پارٹ ٹائم میں ہمیں سے ایکسٹرا ہیلپ دے سکیں ان ٹرمز آف ویٹرنگ, in terms of cooking, in terms of preparing food. ریسٹورینٹ کی ایگزامپل میں پیک ٹائم ایفیشنسیز, پیک ٹائم میں جو ہے ہم ایفیشنسیز کو امپروو کر سکتے ہیں, پروسیسز کو اسٹریم لائن کر سکتے ہیں جس سے ہم لوگ ہائر ایفیشنسی اچیو کریں اور کم سے کم ٹائم میں ہم جو ہے بہت زیادہ کام کر سکیں. اس سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر سکیں گے اور ہم رش کریٹ نہیں ہونے دیں گے. انکریزڈ کنزیومر پارٹیسپیشن. اچھا, ون ادر وے ٹو ڈو دس از انکریزڈ کنزیومر پارٹیسپیشن. کنزیومر کو انگیج کریں کہ وہ کسی سروس کی پروڈکشن میں وہ خود حصہ لے. فار ایگزامپل سیلف سروسز کا جو کانسیپٹ ہے دیٹ کین ہیلپ ٹو مینیج دا ڈیمانڈ. دین شیئرڈ سروسز, یعنی کہ 2-3 کمپنیز جو ہیں وہ مل کے سروسز کو شیئر کر سکتے ہیں. جیسے ہاسپٹلز ہیں وہ سروسز شیئر کر سکتے ہیں. اگر کہیں پہ ایک ہاسپٹل میں کم رش ہے, دوسرا ہاسپٹل میں زیادہ ہے, then they can transfer people who need more attention to the other hospital. And facilities for future expansion, یعنی کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے اس کی ڈیمانڈ اچھی ہے, وہ ڈیمانڈ انکریز کر رہی ہے, تو آپ فیوچر ایکسپینشنز کا روم رکھتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے تھیم پارکس ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ جب ایک جگہ پہ اپنا تھیم پارکس, فار ایگزامپل ڈزنی لینڈ ہے, وہ اپنا تھیم پارک کہیں پہ اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہ ارد گرد کی تمام زمین بھی خرید لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ فیوچر میں ہمیں شاید ایکسپینڈ کرنا پڑے. سو دس از کالڈ فیسلٹیز فار فیوچر ایکسپینشن, یعنی کہ آپ فیوچر میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیمانڈ انکریز کرتی جائے گی تو ہم ایکسپینڈ کیسے کر سکیں گے. دین نیو سروس ریئلٹیز, کچھ سروسز کی نیو ریئلٹیز ہیں. ون از کسٹمر امپاورمنٹ, یعنی کسٹمر اب بہت زیادہ امپاور ہو چکا ہے. اب کسٹمر کی مرضی سے آپ کو پروڈکٹ کی پرائسنگ اور پروڈکٹ کی اسے کیا کہتے ہیں فارمولیشن کرنی پڑے گی.
اب کسٹمر اتنا امپاور ہو چکا ہے کہ دے آر آسکنگ ٹو انبنڈل سروسز. سروس بنڈلنگ نہیں کر سکتے اب آپ. کسٹمر وانٹس کہ وہ ہر سروس کو الگ الگ دیکھے اور اس کے مطابق جو اس کی چوائسیز ہوں اس کے مطابق وہ سروسز ایکوائر کرے. ایٹ دا سیم ٹائم کسٹمر کے پاس اب آؤٹ لیٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں جہاں پہ وہ دے کین وینٹ آؤٹ دیئر ریج, دے کین وینٹ آؤٹ دیئر اینگر, جہاں پہ وہ بات کر سکتے ہیں اپنی گریونسز کے بارے میں, سروسز کی انیفیشنسیز کے بارے میں. سو کسٹمر از مور empowered in today's world where you have hyper interactivity. آج آپ کچھ بات کرتے ہیں, کوئی کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, they have cell phones. وہ اسی وقت اپنے سیل فون پہ وہ سب کچھ ریکارڈ کریں گے and they will put it on YouTube and Facebook, اور within no time کمپنی کا نام, اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی ہے. So customer is empowered in today's age. Now what are the root causes of customer failure? جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ امپاور ہو چکا ہے اور وہ جو غلطی ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا, ہم لوگوں کو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ what are the root causes of customer failure. یہاں پہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سروس فیل کیسے ہوتی ہے. So there are 4 main pain points. Processes میں failure ہو سکتا ہے, people failure ہو سکتا ہے, technology failure ہو سکتا ہے, یا service scape کا failure ہو سکتا ہے. Processes کا failure سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے processes define کیے ہوئے اس سے services آپ properly نہیں دے سکتے. People کا failure یہ ہو سکتا ہے کہ they are not delivering the services how it is meant to be delivered. ٹیکنالوجی جو آپ نے فار ایگزامپل ATM مشین لگائی ہے وہ صحیح نہیں چلتی, دین دس از اے ٹیکنالوجی فیلئر. دین سروس اسکیپ, اگر آپ نے سروس جہاں پہ آپ دے رہے ہیں اس کا لے آؤٹ صحیح نہیں ہے, اس کی ایمبینٹ کنڈیشنز نہیں صحیح, جیسے ریسٹورینٹ ہے, ریسٹورینٹ کی اگر ایمبینٹ کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں تو پیپل وڈ ناٹ لائک ٹو کم انٹو یور ریسٹورینٹ. سو ان کنڈیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سروس کے پین پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, فیلئر پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جہاں پہ سروسز جو ہیں وہ فیل ہو سکتی ہیں. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. Now let us discuss the solution to customer failures. Solution to customer failures کیا ہے؟ Redesign the process and redefine the customer roles to simplify the service encounters. یعنی کہ پہلے تو آپ پروسیس کو ریڈیفائن کریں, ریڈیزائن کریں, اور کسٹمر کے رول کو جو ہے وہ آپ ریڈیفائن کرنے کی کوشش کریں. یعنی کسٹمر کی ان پٹ کس حد تک ہوگی, کیا اٹ ول بی اے ٹوٹلی سیلف سروس, یا یہ کسٹمر جو ہے وہ امپلائی کے ساتھ مل کے سروس کو کریٹ کرے گا اور سروس کو کنزیوم کرے گا. دین incorporate right technology to aid the employee and customer. یعنی کہ جو ٹیکنالوجیکل فیلئرز ہیں ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں اور رائٹ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کریں جو نہ صرف آپ کے کسٹمر کو ہیلپ کرے بلکہ آپ کے امپلائی کو بھی ہیلپ کرے. یعنی کہ اگر آپ کے پاس آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی ہے جو کسٹمر کے لیے رائٹ انفارمیشن پروڈیوس نہیں کر سکتی, یعنی فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے جس میں آپ کسٹمر کو رائٹ انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر سکتے, تو اس میں امپلائی کا قصور نہیں, اس میں اس ٹیکنالوجی کا قصور ہے. تو اس کو رائٹ ٹیکنالوجی جو وچ از نیڈیڈ اس کو انکارپوریٹ کریں. کریٹ ہائی پرفارمنس کنزیومر بائی انہانسنگ دیئر رول, کلیئرٹی, موٹیویشن اینڈ ایبلٹی. یعنی کہ کسٹمر کو ایجوکیٹ کریں اور اس کو موٹیویٹ کریں اور اس کے رول کی کلیئرٹی جو ہے وہ ڈیفائن کریں تاکہ وہ اس کو سمجھ آ سکے کہ اس سروس میں اس کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا. یعنی کہ اس کے کنٹریبیوشن کو جتنا زیادہ آپ ڈیفائن کر دیں گے آپ کو اتنی ہی زیادہ ہیلپ ملے گی. And the last thing is encourage customer citizenship where customers help customers. یعنی کہ کسٹمر سٹیزنشپ کو آپ ہیلپ کریں کہ کسٹمر ایک کسٹمر دوسرے کسٹمر کو ہیلپ کرے. فار ایگزامپل آپ گولف کورس میں جاتے ہیں
تو ضروری نہیں کہ آپ اپنا گیم کھیلیں اور وہاں سے آ جائیں، بلکہ آپ کے ایکٹ اور آپ کی کیا کہتے ہیں جو آپ کا اوور آل بیہیویئر ہے دیٹ ول گائیڈ ادر کسٹمرز ایز ویل. سو آپ کسٹمر سٹیزن شپ جب انکریز کریں گے تو آپ کسٹمر کو اپنا ایمبیسڈر بنا رہے ہیں، وہ دوسرے کسٹمر کو آٹومیٹکلی ہیلپ کرے گا کیونکہ ہی ول ٹرائی ٹو اون دا برانڈ ایز ویل. سو ہم لوگوں کو کسٹمر کو انکریج کرنا چاہیے ان کیسز میں ویئر ون کسٹمر از ہیلپنگ ادر کسٹمر. اس کی بہت اچھی اگزامپل جو ہے وچ از گف کیف. گف کیف از UK بیسڈ سیلولر سروس، اور یہ کرتے یہ ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ڈو ناٹ ہیو اے پراپر کسٹمر رسپانس اونڈ بائی کمپنی. کوئی کسٹمر رسپانس یونٹ جو ہے وہ کمپنی اون نہیں ہے، یعنی کہ یو ڈونٹ ہیو کال سینٹرز، یو ڈونٹ ہیو ہائی اسٹریٹ شاپس. آپ اپنی سم آن لائن آرڈر کرتے ہیں، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ گف ایف کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ادھر بہت سارے کسٹمرز ہیں who are willing to share their information، اور آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور اس پہ جو کاسٹ سیونگ ہوتی ہے they give it to the customer، یعنی کہ کیونکہ ان کی کاسٹ نہیں ہے کوئی بھی ہائی اسٹریٹ اسٹور کی، ان کی کاسٹ نہیں ہے کسی بھی کسٹمر رسپانس سسٹم کو انکارپوریٹ کرنے کی. فار ایگزامپل کوئی کال سینٹر وغیرہ نہیں ہے، تو وہ جتنے یہ ساری کاسٹ سیونگ جو ہے وہ کسٹمر کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں بائی گیونگ دیم لو کال ریٹس. So this is one of the example where they are using customer citizenship, where customer helps customers. Now what I wanted to discuss was types of marketing in service industry. Marketing کس قسم کی ہوتی ہے؟ There is، اگر ہم یہ دیکھیں تو this triangle has three main factors. اگر ہم غور سے دیکھیں تو this triangle has three main ingredients. One is company, customer and employees. اچھا، مارکیٹنگ سروسز میں کیسی ہوتی ہے؟ ون از ایکسٹرنل مارکیٹنگ، دین از انٹرنل مارکیٹنگ، اینڈ دین دیر از انٹریکٹیو مارکیٹنگ. کمپنی جو پروموشنز کرتی ہے، جو ایڈز چلاتی ہے، دیٹ از ایکسٹرنل مارکیٹنگ. کمپنی جو امپلائی کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس کو یہ بتاتی ہے کہ کسٹمر ہمارے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے، امپلائی جو اس کی ٹریننگ کرتی ہے، دیٹ از انٹرنل مارکیٹنگ. انٹرن جب امپلائی سروس ڈیلیور کرتا ہے کسٹمر کو، دیٹ از انٹریکٹیو مارکیٹنگ. یعنی کہ اس سے بھی کسٹمر جو ہے جب امپلائی آپ کا سروس ڈیلیور کر رہا ہے، ہی از بینگ دا ایمبیسڈر آف دیٹ برانڈ اور ایمبیسڈر آف دا کمپنی. ایٹ دا سیم ٹائم ہی از مارکیٹنگ دا کمپنی وین ہی از ڈیلیورنگ دا سروس. فار ایگزامپل آپ اگر کسی سے TCS کی آؤٹ لیٹ پہ جاتے ہیں اور اپنے خط پوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو جو آپ کو وہاں پہ امپلائی جس طرح ٹریٹ کرتا ہے، ہی از ایکچولی مارکیٹنگ دا کمپنی کہ وی کیئر اباؤٹ یو، وی کیئر اباؤٹ یور پیکج. ہم آپ کی بھی عزت کرتے ہیں، اور جو آپ نے پیکج ڈلیور کرنا ہے اس وی ٹیک پین کہ یہ پراپرلی پیک ہو اور رائٹ ایڈریس پہ ڈلیور ہو. تو ہی از ایکچولی ڈوئنگ انٹریکٹیو مارکیٹنگ. اور جب فار ایگزامپل آپ وہاں سے باہر نکلیں گے تو یو ول ٹیل یور سے فرینڈز اور فیملی کے آپ جب بھی آپ نے کچھ کوریئر کرنا ہو تو یو گو ٹو TCS انسٹیڈ آف UPS اور اینی ادر سروس، بیکاز TCS کے لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ڈیل کرتے ہیں. سو دس از کالڈ انٹریکٹیو مارکیٹنگ. Now what we want to look into is best practices، یعنی کہ ہم جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں اس کی کوالٹی کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. فرسٹ از اسٹریٹجک کانسیپٹ. اسٹریٹجک کانسیپٹ سے ہمارا مراد یہ ہے کہ کمپنیز ٹوڈے کمپنیز آر obsessed with کسٹمر. تو ہم لوگوں کو کمپنی وائڈ ایسے میجرز لینے چاہیے جس میں ہم
اپنے امپلائیز کو یہ بتا سکیں کہ وی آر اے کسٹمر سینٹرک کسٹمر ڈریون کمپنی. This is kind of a decision which is taken at strategic level. تو آپ کے جو ٹاپ لیول جو مینجمنٹ ہے they should know کہ what are the specific strategic decisions that you want to take. Then ٹاپ مینجمنٹ کی کمٹمنٹ towards delivering proper services, یعنی کہ ہم لوگ جو سروس اسپیسیفکیشن ہے اس کے مطابق سروسز کو ڈلیور کریں. دیٹ شوڈ بی دا پرائرٹی آف دا ٹاپ مینجمنٹ. دین ہائی اسٹینڈرڈس, آپ ہائی اسٹینڈرڈس ڈیفائن کریں کہ سروسز کی اس اسٹینڈرڈ پہ ڈلیور ہونی چاہیے. دین سیلف سروس ٹیکنالوجیز. سیلف سروس ٹیکنالوجیز سے مراد وہ ٹیکنالوجیز ہیں جس میں کسٹمر کو امپلائی کی ہیلپ کی ضرورت نہ پڑے اور وہ خود ہی وہ سروس یوٹیلائز کر لے. فار ایگزامپل سیلف چیک ان کی فیسلٹیز ہیں ایئرپورٹ پہ, یا آٹومیٹڈ ٹیلر مشینز ہیں, اے ٹی ایمز جس کو ہم کہتے ہیں. دیز آر سیلف سروس ٹیکنالوجیز. دین مانیٹرنگ سسٹم. آپ کے پاس ایک پراپر مانیٹرنگ سسٹم ہونا چاہیے جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکیں کہ whether customer is liking the services or not. Satisfied customer complaints. یعنی کہ آپ کو اگر کوئی کسٹمر کمپلین کرتا ہے تو اس کو سیٹسفائی کرنا کی کوشش کریں. مارکیٹنگ میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کسٹمر کی کمپلین آتی ہے دیٹ از اے بلیسنگ. ایک تو آپ کو سسٹم کے ایررز کا پتہ چلتا ہے, اور دوسری بات اگر if the complaint is well handled you get that customer for lifetime. اگر آپ اس کو اچھی طرح سے ہینڈل کرتے ہیں, اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو چانسز آر دیٹ کسٹمر ول ری بائی یور پروڈکٹ. اینڈ سیٹسفائنگ امپلائیز, یعنی کہ آپ کے امپلائیز کو سیٹسفائی کرنا چاہیے, یہ ان کو ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے, ان کو پروڈکٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ان کی ریمونریشن ٹھیک ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں دے ول ایڈ ٹوورڈز بیٹر ڈلیوری آف کسٹمر سروسز. اگر آپ کا امپلائی ہی سیٹسفائڈ نہیں ہے, he is all grumpy and he is all you can say tired of the organization, then chances are کہ وہ services properly deliver نہیں کرے گا. Now this is a kind of a diagram whereby we can see the importance of performance analysis. This is a kind of diagram whereby you can understand the performance or importance performance analysis. ہم لوگوں نے ایک ڈائیگرام کے تھرو یہ کوشش کی ہے کہ پرفارمنس اور امپورٹنس کو انالائز کیا جا سکے. اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ 4 کوارڈنٹس ہیں, کوارڈنٹ اے, بی, سی اینڈ ڈی. ایک سائڈ پہ ہم لوگوں نے ایکسٹریملی امپورٹنٹ اور سلائٹلی امپورٹنٹ لے لیا ہے. ایکس ایکسس پہ ہم نے ایکسلنٹ پرفارمنس اور فیئر پرفارمنس لے لی ہے. اب ہم ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کو سروس کے اس پہ ہم لوگوں نے پلاٹ کیا ہے. جو آپ کا سے کوارڈنٹ اے ہے اس پہ آپ کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کسٹمر کے لیے ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہیں, بٹ یو ہیو فیئر پرفارمنس, یعنی یو آر ناٹ پرفارمنگ ویل. تو ان ایٹریبیوٹس پہ جو بھی سروس کے ایٹریبیوٹس ہیں ان پہ آپ کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. دین کیپ اپ دا گڈ ورک, یعنی کہ یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو جس کی امپورٹنس بھی کسٹمر کے لیے زیادہ ہے اور یو آر ڈوئنگ ویل ان دیم, سو ان کو تو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دین لو پرائرٹی اینڈ فیئر پرفارمنس. اس کی پرائرٹی لو ہے اس لیے کیونکہ کسٹمر کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اور اس میں آپ کو اتنا اچھا پرفارم بھی نہیں کر رہے. یہ وہ نمبر 14 جو ہے یہ وہ ایٹریبیوٹ ہے جس میں آپ ایکسلنٹ پرفارم کر رہے ہیں اور اس کی امپورٹنس بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے.
یہ پاسبل، اس کو ہم کہتے ہیں پاسبل اوور کل، یعنی کہ آپ ایسی جگہ پہ انرجی ویسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہ ساری انرجیز جو ہیں چینلائز کرنی چاہیے اس جگہ پہ، تاکہ جو چیزیں کسٹمر کے لیے امپورٹنٹ ہیں آپ ان پہ کانسنٹریٹ کریں، اور ایسی چیزوں پہ زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو کسٹمر کے لیے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا، فیکٹرز لیڈنگ ٹو کسٹمر سوئچنگ بیہیویئر، کہ کسٹمر کس وجہ سے سوئچ کرتے ہیں. ون از پرائسنگ، یعنی کہ آپ کا پروڈکٹ کی پرائسنگ کیسی، از اٹ اپروپریٹلی پرائسڈ. انکنوینئنس، کیا وہ کنوینئنٹلی آپ کی سروس کو یوز کر سکتا ہے، کیا اس کو فار ایگزامپل آپ کی ATM مشین کو یوز کرنے کے لیے 10 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے. تو ایسے کیسز میں it is a kind of inconvenience. Core service failure، یعنی کہ جو آپ کی سروس ہے اس کا جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک کور پروڈکٹ ہوتا ہے، اگر کور سروسز جو ہے وہ ہی نہیں پرووائڈ کی جا رہی then customer will switch. Then service encounter failure، یعنی کہ آپ جب کسٹمر کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہاں پہ آپ کسٹمر کو اس سروس کے لیے کنونس ہی نہیں کر پاتے. That is where the customer will defect to your competitor. Then response to service failure، یعنی کہ آپ پراپرلی کسٹمر کی نیڈس کو رسپونڈ ہی نہیں کر پاتے. Then customer will defect. Then hyper competition، جو آپ کے کسٹمر کو اپنی طرف کھینچ لے گا. Then ethical problems، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کسٹمر سمجھتا ہے کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ اٹ ایتھیکلی رائٹ، دیٹس وائی آپ کے ریسٹورینٹ میں یا آپ کے اس سروس فیکٹری میں کسٹمر نہیں آتا. دین انوالنٹری سوئچنگ، یعنی کہ کسی اور وجہ سے شاید وہ ورائٹی چاہتا ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں، والنٹری نہیں ہے، انوالنٹری ہے، یعنی کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، سب کانشیسلی وہ کسی وجہ سے سوئچ کر رہا ہے. دس از اے سروس کوالٹی ماڈل گیپ، یعنی کہ سروس کوالٹی میں جو ہم لوگ گیپ دیکھتے ہیں یہ اس کو ڈپکٹ کرتا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو 5 گیپس نظر آئیں گے. Gap 1 is the expected service and the management perception of consumer expectation. This is the first gap. یعنی کہ کسٹمر کی ایکسپیکٹڈ سروس کچھ اور ہے، کسٹمر کچھ اور سروس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور مینجمنٹ پرسیپشن کے کنزیومر کو کیا چاہیے اس میں جو ڈفرنس ہوتا ہے that is gap 1. Then we are moving towards gap 2. گیپ 2 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین ٹرانسلیشن آف پرسیپشن انٹو سروس کوالٹی اسپیسیفکیشن، یعنی کہ جو سروس کوالٹی کی جو سروس کی اسپیسیفکیشنز ہیں کہ کیا کیا چیزیں سروسز میں انکلوڈ ہونی چاہیے اس میں، اور مینجمنٹ کا پرسیپشن کے کسٹمر کو کیا چاہیے اس میں جو ڈفرنس ہے دیٹ از گیپ 2. دین گیپ 3. گیپ 3 از سروس ڈیلیوری اینڈ ٹرانسلیشن آف perception into specific quality اور specifications، یعنی کہ جو کسٹمر کو امپلائی سروس ڈیلیور کر رہا ہے اور جو اس کی اسپیسیفکیشن ہے اس میں جو ڈفرنس ہے دیٹ از گیپ 3. یعنی کہ آپ کی سروس اسپیسیفکیشن کچھ اور ہیں اور کسٹمر کو جو سروس ڈیلیور ہو رہی ہے وہ اس اسپیسیفکیشن کے اکارڈنگلی نہیں ہے، دین دس از کالڈ گیپ 3. Gap 4 is service delivery and external communication، یعنی کہ جو بھی آپ اپنے ایڈ سے بتا رہے ہیں کسٹمر کو اس میں، اور جو وہ فیکٹری میں آتا ہے سروس فیکٹری میں اس میں جو ڈفرنس ہے سروسز کا دیٹ از گیپ 4. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہماری بہت اچھی سروس ہے اور جب وہ فیکٹری میں سروس فیکٹری میں آتا ہے تو اس کو وہ سروس نہیں ملتی. That is gap 4. And the gap 5 is expected service and perceived service، یعنی کہ کسٹمر کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ایکسپیکٹڈ سروس یہ ملے گی، اور اس کی جو پرسیپشن آف سروس ہے یعنی سروس یوٹیلائز کرنے کے بعد جو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا سروس ملی اس میں جو ڈفرنس ہے دیٹ از گیپ 5. تو
ان دونوں کے اندر جو ڈفرنس ہوتا ہے یہ کسٹمر کو یا تو ڈسپوائنٹ کر سکتا ہے یا ڈیلائٹ کر سکتا ہے. اگر ایکسپیکٹڈ جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ کم تھی اور جو پرسیوڈ سروس ہے وہ زیادہ تھی, دین کسٹمر از ڈیلائٹڈ, اینڈ وائس ورسا, تو پھر کسٹمر جو ہے وہ ڈسپوائنٹ ہوگا. Then the last thing I wanted to discuss is determinants of service quality. کہ service quality کے determinants کیا ہیں؟ First is reliability, the ability to perform the promised service dependably and accurately. یعنی کہ آپ اپنی جو promised service ہے وہ آپ dependably, یعنی کہ جب بھی کسٹمر چاہتا ہے یا جو بھی آپ نے ٹائمنگز ڈیفائن کی ہے جس میں ہم پرووائڈ کریں گے, آپ ڈپینڈیبل ہوں کہ آپ وہ سروس پرووائڈ کر سکیں. دین responsiveness, willingness to help customers and provide prompt service. یعنی کہ آپ کسٹمر کو promptly service provide کریں and you are willing to do that. This is called responsiveness. Assurance, the knowledge and the courtesy of employee and their ability to convey trust and confidence. This is called assurance. یعنی کہ آپ اپنا جو بھی نالج ہے پلس یو آر courteous to the customer and you can convey the trust and confidence. یعنی کہ آپ جب کام کر رہے ہوں, جب آپ اس کو سروس پرووائڈ کر رہے ہوں, people have trust and confidence کہ یہ بندہ صحیح کام کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ بال کٹوانے جاتے ہیں اور وہ آپ کے بال اس طریقے سے کاٹ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ اناڑی ہے, اس کو پتہ نہیں بال کیسے کاٹنے, تو there is no assurance in the service. Then empathy, the provision of caring individualized attention to the customer. یعنی کہ آپ انڈیویجولائزڈ اٹینشن دیں کسٹمر کو. اگر اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے یا وہ سروسز میں کچھ اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کیسے کرنی ہے یا کس طرح سے کرنی ہے. فار ایگزامپل دیر آر پیپل ہو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز ATM مشینس, تو آپ بینک کا کوئی امپلائی اس کو بتائے, سکھائے کہ یہ اس طرح سے اس میں سے پیسے نکلوائے جاتے ہیں. دین tangibles, the appearance of physical facilities, equipment, personnel and communication material. یعنی کہ سروس کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ہم ٹینجیبلس کو انٹروڈیوس کریں, یعنی کہ امپلائیز کو, یعنی کہ مٹیریلز, مارکیٹنگ مٹیریلز, کمیونیکیشن مٹیریلز. ہم نے ابھی بات کی کہ ٹینجیبلٹیز کو انٹروڈیوس کرانے سے ہم جو سروس کی کریڈنس کوالٹیز ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں اور اوور آل سروس کوالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. I think that is enough for today. You have learned all about the service and how we formulate strategies in accordance to the service we are providing in the market. That is all for today. Goodbye for now. Allah Hafiz.